खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए जिनमें आप सब ने खुदा के कलाम को सीखा है, बड़ी बरकत पाई। आपके सच्चे फीडबैक के लिए भी हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आज के प्रोग्राम के लिए भी फीडबैक देने के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। आज नाजरीन ये तीसरे सीज़न का 51वां प्रोग्राम है जिसमें हम खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे, जानेंगे। और आज जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ उनका आपके साथ करवाते चलें। आज हमें ज्वाइन किया है लाहौर कॉलेज ऑफ थियोलॉजी के प्रिंसिपल रेवरेंड कैनन प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब ने। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया है। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड रूबन कमर साहब ने। थैंक यू सो मच रूबन साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे मौका दिया। इससे पहले कि हम आज के इस मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा रूबन कमर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए हम दुआ करें। खुदा कद्दूस, हमारे ज़िंदा असली और अब्दी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने ये फ़ज़ल किया कि हम तेरी अंजील के खादम हो सकें, अंजील की खुशखबरी को फैलाने के ज़िम्मेदार ठहर सकें। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद पाकिस्तान में कलीसिया के लिए जो यीशु की गवाही के लिए यहाँ पर मौजूद है, और उन तमाम ज़राए के लिए भी शुक्र करते हैं जिनके ज़रिए से मसीह की मुनादी होती है, जिनमें ख़ास खसूसियत के साथ चैनल्स बड़ी गर्मजोशी के साथ और मेहनत के साथ कलाम की मुनादी कर रहे हैं। बरकत टीवी के लिए ख़ास तौर पर शुक्र करते हैं, इनकी सारी इंतज़ामिया के लिए, पास्टर सालिक जान बरकत के लिए, और खुदा उन सभी लोगों के लिए जो उनके मददगार हैं, उनके लिए शुक्र करते हैं जिनके ज़रिए से हम मसीह की खिदमत और खुशखबरी की मुनादी और तेरे कलाम की तालीम को लोगों तक पहुँचाते हैं। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं पास्टर मुनव्वर साहब के लिए भी, जिनकी मेहनत के ज़रिए से ये प्रोग्राम लोगों तक पहुँच रहा है। खुदावंद आज का ये प्रोग्राम भी हम सब के लिए और तमाम देखने वालों के लिए बरकत का बायस हो। हम तेरे पाक रूह की मदद मांगते हैं। खुदाए पाक रूह, तू हमारा उस्ताद हो, हमारी मदद और रहनुमाई कर। हम अपने आप को तेरे ताबे करते हैं ताकि आज के इस प्रोग्राम के वसीले से यस्सु के नाम को जलाल मिले, तमाम देखने वाले बरकत पाएँ, मसीह यस्सु के नाम से आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से हम अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 6 बाब 12वीं आयत से 16वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। और उन दिनों में ऐसा हुआ कि वो पहाड़ पर दुआ करने निकला और खुदा से दुआ करने में सारी रात गुजारी। जब दिन हुआ तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको रसूल का लक़ब दिया, यानी शिमौन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और यकूब और यूहन्ना और फिलिप्पुस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और हल्फई का बेटा याकूब और शिमौन जो ज़ेलोतीस कहलाता था और यकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला हुआ। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो। आमीन, आमीन। नाज़रीन, जिस तौर से हमने शागिर्दों के ताल्लुक़ से एक सीरीज़ शुरू की है ताकि हम सिर हासिल गुफ्तगू कर सकें और बहुत सारी बातें शागिर्दों के ताल्लुक़ से सीख सकें, जान सकें। और गुज़श्ता चूँकि हमने मुक़द्दस मत्ती रसूल तक सीखा है, आज हम इस नए प्रोग्राम में ख़ास तौर पे मुक़द्दस तोमा के ताल्लुक़ से सीखेंगे, जानेंगे। और हम ईमान रखते हैं आज के प्रोग्राम के वसीले से यकीनन आप बहुत बरकत पाएंगे, क्योंकि जो खुदाम हमारे दरमियान में मौजूद हैं, खुदाम ने उनको अपने कलाम की बड़ी खूबसूरत समझ बूझ दे रखी है और बड़ी खूबसूरती के साथ वो अपने इस मैसेज को दूसरों तक कन्वे करते हैं ताकि खुदा के कलाम को वुसअत मिले, तरक्की और अफजूनी मिले। सो सबसे पहले हम जानेंगे प्रोफेसर इमानुअल बहादुर साहब से। सर, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। मुक़द्दस तोमा के ताल्लुक़ से एक बड़ी नेगेटिव बात सामने आती है और बहुत दफ़ा लोग बग़ैर जाने बग़ैर सोचे समझे इस बात को कर जाते हैं कि वो बड़ा शक्की मिजाज है। क्या हमें उनके लिए इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए या इसके अपोज़िट हमें एक अच्छा खूबसूरत लफ्ज़ जो मुतजस्सिस या सीखने वाला, रिसर्चर, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए?
میں خداوند کا ممنون ہوں، مشکور ہوں جس نے مجھ ناچیز کو اپنی خدمت کے لیے چنا اور آج اس وقت میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پھر ثانیاً میں برکت ٹی وی کے لیے خداوند کا شکر کرتا ہوں اور بھی باقی کرسچن چینلز کے لیے اور اس خوبصورت دعوت کے لیے کہ اس وقت میں مقدس توما جسے سینٹ تھامس بھی کہا جاتا ہے، اور ہمارے لاہور کالج آف تھیالوجی کے شروع ہی میں یہ سینٹر موجود ہے، سینٹ تھامس سینٹر۔ تو ان کے بارے میں جو عام لفظ بولا جاتا ہے کہ وہ شکی القلب تھے، شکی تھے۔ دراصل یہ لفظ جو ہے شک، اگر آپ اسے انگریزی میں BBC ڈکشنری میں دیکھیں، کسی بھی ڈکشنری میں دیکھیں، اردو میں کسی بھی لغت میں دیکھیں، تو یہ دراصل کسی بھی شخص کے جذبات کی بات ہے، اور ہمارا روح جو ہے اس میں جذبات بھی ہیں، ایموشنز، انٹلیکٹ اور ول، یہ اکٹھے چلتے ہیں۔ اور جذبات جو ہے وہ ہماری مرضی پہ، جذبات جو ہے وہ ہمارے عقل پہ اثر چھوڑتے ہیں۔ ابتدا ہے یہ سیکھنے کی کہ آپ متجسس ہوتے ہو اور اس کے اندر ایسے لگتا ہے، فیلنگز آ رہی ہے کہ آپ شک کرتے ہو۔ آپ کسی بھی کورٹ میں چلے جائیں، کسی بھی مقدمے کا آغاز ڈاؤٹ سے شروع ہوتا ہے کہ ابہام کسی کیفیت ہے، کلیئرٹی نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے۔ اور یہ کیفیت نہ فقط مقدس توما میں ہمیں دکھائی دیتی ہے، مگر اگر آپ مقدس مرکز کا انجیلی بیان، اس کا اختتامیہ پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو یہ کیفیت رسلا میں دکھائی دے گی کہ کس طرح سے مریم مگدلینی قبر پہ جاتی ہے، وہ باغی شاگردوں کے پاس پہنچتی ہے کہ یسوع کو کوئی چرا کے لے گیا ہے۔ شی wasn't clear، ابہام تھا، واضح نہیں تھا۔ پھر اسی طرح سے، اور یہاں پر 3 جگہ پہ لکھا ہے کہ وہ بے یقینی کا شکار تھے۔ 16واں باب اور 15ویں آیت، ان کو خوشخبری ملی ہے مگر انہوں نے ان کا یقین نہ کیا۔ پھر اس کے بعد خداوند یسوع 11 کے پاس آئے اور لکھا ہے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر یسوع نے ان کو ملامت کی ہے۔ بے اعتقادی، اچھا اعتقاد اور چیز ہے اور اعتماد اور چیز ہے۔ اعتقاد ٹھیک ہوگا، عقیدہ جو کہ عقلی حالت ہے، تو پھر آگے سے اعتماد اس میں سے پیدا ہوگا، اور وہ ہے دلی کیفیت کسی کے ایمان کی۔ تو یہ تو رسلا میں پائی جاتی تھی شروع میں۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ تاریخ عالم میں یہ سب سے پہلا واقعہ تھا کہ کوئی مر کے ایک فرق جلالی بدن کے ساتھ زندہ ہوا ہے۔ نبیوں کے وسیلے سے بھی مردہ زندہ ہوئے، المسیح کے وسیلے سے بھی زندہ ہوئے۔ فرق کیا تھا؟ وہ اسی بدن میں جس سے مرے تھے زندہ ہوئے تھے، لیکن یسوع المسیح اس بدن سے زندہ نہیں ہوئے تھے، بلکہ ایک کہہ لیجئے کہ وہ ایک طرح کا مکسچر تھا۔ بدن اس وقت کا جو تھا وہ ٹرانسفارمیشن کی حالت میں چلا گیا تھا، جلالی کیفیت میں چلا گیا تھا۔ اب جلالی کیفیت کے ساتھ بدن جلالی ہو، کوئی جی اٹھے، یہ یہودی تاریخ میں، عالمی تاریخ میں، مسیحت کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ چونکہ یہ پہلا واقعہ تھا اس لیے متجسس ہونا، ابہام ذہن میں ہونا، شکوک و شبہات کی، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک ایسا بدن ملے کہ یہ مرنے کا نہیں۔ اور آپ دیکھیں کرنتھس کی کلیسیا میں شکوک و شبہات تھے، کس کے بارے میں؟ یسوع خداوند یہوہ نہیں ہے۔ کرنتھس کی کلیسیا میں شکوک و شبہات تھے، کس بارے میں؟ کہ وہ بدن سمیت، جلالی بدن سمیت زندہ نہیں ہوا، مادی بدن کی بات نہیں، جلالی بدن سمیت زندہ نہیں ہوا۔ اور آج تک یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں۔ ہم میں جو بدعتی لوگ ہیں، ہم میں جو مسیحی بنیادی ایمان کی سچائیوں کو رد کر رہے ہیں، وہ بھی انہی شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ وہ جلالی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوا۔ تو چونکہ تاریخ عالم میں، یہودی تاریخ میں، مذہبی تاریخ میں، مسیحیت میں یہ پہلا واقعہ تھا، سارے کے سارے شاگرد بے اعتقادی کا شکار تھے۔ اور اسی طرح سے بعد کی آنے والی کلیسیاؤں میں بھی
یہ بے یقینی کی کیفیت تھی. اسی لیے پھر پہلا کرنتھیوں 15واں باب رسول کا تھیسس ہے. تھیسس کیا ہے اس کا؟ کہ یسوع مسیح فی الحقیقت مردوں میں سے جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا ہے، اور چونکہ وہ جلالی بدن کے ساتھ جی اٹھا ہے، ہم بھی جلالی بدن کے ساتھ Praise God. جی اٹھیں گے. اور وہ ریفیوٹ کر رہا ہے، وہ رد کر رہا ہے اس وقت کی کلیسیا کے اس بدعت کو کہ یسوع جلالی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوا. اور وہ کہتا ہے اگر وہ جلالی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوا تو ہمارا ایمان لانا، اردو لفظ بے فائدہ ہے، اس قدر سٹرانگ نہیں ہے، لیکن گریک میں جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے، انگریزی ٹرانسلیشن our faith would have been futile. جیسے لکڑی ہے اس کو دیمک اندر سے کھوکھلا کر دے. تو رسول کہتا ہے اگر یسوع مردوں میں سے جلالی بدن کے ساتھ زندہ نہیں ہوا، ایسا بدن جو مرنے کا نہیں ہے جو مرنے کا نہیں، اگر نہیں وہ اس کے ساتھ جی اٹھا تو ہمارا ایمان کھوکھلا ہے. لیکن شکر ہے خدا کا، ایمان میں کھوکھلا پن نہیں، ایمان زندہ ہے. تو پھر اس وقت وہ ابہام جو تھا، شک، کلیئرٹی نہیں تھی. تو یہ ایک فطری امر ہے، یہ فیلنگز ہیں، کسی کے اندر بھی ہو سکتی ہیں فیلنگز. اسے گناہ کے ساتھ ہم شروع تھا، اسے گناہ کی کیفیت قرار نہیں دیں گے، کیونکہ بعد میں کلیئرٹی آ گئی ہے. وہ ایمان لے آیا. اگر آپ دیکھیں مقدس یوحنا کی انجیل تو اس میں وہ پھر ایمان لے آیا ہے، اور وہ کہتے جب تک میں نہ دیکھ لوں، متجسس تھا کہ جب تک میں نہ دیکھ لوں ہاتھوں میں، ہاتھ یہاں سے یہاں تک ہے، یہاں سوراخ تھے، یہاں نہیں ہوتے تھے. میرا خیال ہے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کلیئر کیا تھا، یہ ہے ہاتھ، اس کی طوالت، یہاں کیل، یہاں میں انگلیاں نہ ڈال لوں سوراخوں میں اور یہاں نہ ڈال لوں. تو پھر اس نے جب یسوع جی نے کہا ادھر آ، پھر اس نے اقرار ایمان اس کا پایا جاتا ہے. اور یہ کلیسیا کا دوسرا اقرار الایمان ہے. پہلا پطرس ہے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، 16واں باب متی کی انجیل. اب اس نے کہا اے میرے خداوند یہوہ الوہیم، ہاللویہ. پریز گاڈ. سر آپ جو بیان کر رہے ہیں، جو مسیح کے جلالی بدن کی بات کر رہے ہیں، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں. جی بنیادی ایمان ہے. ہاں جی، جو ہم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو اس کا کیا ہم جواب دے سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ اگر جلالی بدن ہے تو اس میں پھر اس طرح سے پرانے بدن کے نشانات کیوں ہیں؟ دیکھیے میں ایک مثال دینے لگا ہوں، ہلکی سی مثال ہے، ممکن ہے کہ روح القدس آپ کو اس پہ اور زیادہ سکھائے. تتلی، اس سے پہلے کہ وہ تتلی بن کے اڑے، وہ ایک لاروا کی حیثیت رکھتی ہے، اور پھر اس کے اندر تبدیلیاں فطری طور پہ رونما ہوتی ہیں، اور وہ کتنی سٹیجز میں سے گزرتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب خداوند یسوع المسیح میں بھی 40 دنوں کے اندر بدن میں، ایک تو وہ جلالی بدن ہے لیکن اس قدر نورانی جیسے وہ اب ہے کہ اس کا نور چمکا دمشق کی راہ پہ اور وہ اندھا ہو گیا رسول. اس طرح سے وہ ابھی جلالی نہیں بدن اختیار کیا جو اس کے قبضے میں تھا. کنفائن کیا ہوا تھا اس نے اس نور کی حالت کو، اور اپنی ساری شان و شوکت کو کنفائن، محدود کیا ہوا تھا. تو جس طرح جیسے ضرورت تھی وہ اپیئر ہوتے تھے. صحیح. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ نے یقیناً بڑی خوبصورت اور زبردست اور بابرکت باتیں سنی ہیں خدا ان کے خادم سے کہ ہمیں مقدس توما رسول کو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکی کہتے ہیں، لیکن ہمیں اچھا ہے کہ ہم اس بات کو ریئلائز کریں، سمجھیں کہ جو اس وقت سچویشن تھی کہ انہوں نے آج تک زندگی میں ایسا نہیں دیکھا ہے، اور ایک ایسے شخص کو انہوں نے دیکھ لیا ہے. ان کے لیے یہ حیرانی کی بات ہے، بڑا ان کے اندر یہ جاننے کا ایک تجسس ہے کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا، کیسے ہو سکتا ہے، پاسبل ہی نہیں ہے ایسے. اس لیے وہ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے اپنی آنکھوں سے. اور اچھا ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح سے بات بھی کی، اور خداوند یسوع مسیح کو جب دیکھ لیا تو
اس طرح کا اقرار کیا ہے کہ ہم اس بات پر پھر ایمان لاتے ہیں کہ نہ صرف وہ ہم اسے بطور نبی مانتے ہیں، بلکہ مقدس توما نے اس بات کا اقرار کیا کہ تو یہوہ خدا ہے، اس لیے اس نے اس کی تعظیم کی ہے، پرستش کی ہے، عبادت کی ہے. پریز گاڈ. کہ تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، آمین. اور تو آقا ہے. یہ اس نے اقرار کیا. 6 باتیں ہیں اس میں. پریز گاڈ. پریز گاڈ. تو خالق ہے. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین آگے بڑھیں گے اور ریورنڈ روبن قمر صاحب سے جانیں گے. سر آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. روبن صاحب، خداوند یسوع مسیح جب بیتنیہ جانا چاہتے ہیں، جب خاص طور پہ لازر کو زندہ کرنے کے لیے، چونکہ خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ وہ مر چکا ہے اور انہوں نے جا کر کیا کرنا ہے. بہت سارے شاگرد جو ہیں، چونکہ وہاں پہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور مطلب یہ بات خطرے سے خالی نہیں ہے مسیح کا وہاں پر جانا، لیکن شاگردوں میں سے مقدس توما رسول نے اس بات کے لیے اپنی کرج کا اظہار کیا ہے اور اپنی دلیری کا اظہار کیا ہے کہ ہم وہاں جانے کے لیے اور مسیح کے ساتھ مرنے کو بھی تیار ہیں. اس بات پہ ذرا وضاحت فرما دے جو خاص طور پہ مقدس توما کی کرج اور جرت اور دلیری کا کام ہے. بہت شکریہ پاسٹر منور صاحب. خدا کا شکر ہے کہ آج پھر آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ بانٹنے کا موقع ملا ہے. اس میں خاص طور پر آج توما رسول کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اور اس میں ابھی بات چیت ہو رہی تھی اس کے رویے کے بارے میں کہ وہ شکی ہے یا متجسس ہے. تو میری یہ قائلیت ہے کہ توما رسول ایک منفرد رسول ہے. اس کا رول، اس کا کردار، اس کی باتیں، اس کے سوال دوسرے شاگردوں سے منفرد حیثیت کے طور پر نظر آتے ہیں. اور اس کا یہ جملہ بھی جس پر آج ہم غور کر رہے ہیں کہ جب توما نے بڑی دلیری کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے جب لازر کو زندہ کرنے کے لیے یہودیہ کی طرف سفر کا آغاز کرنا تھا، بیتنیہ کی طرف جانا ہے، تو وہاں پر کیونکہ جو یہودی لوگ تھے اس کو مارنا چاہتے تھے، تو یہاں پر اس کی دلیری بھی اسے دوسروں سے الگ بنا دیتی ہے کہ اس نے پہل کی، انیشیٹو لیا اور دوسروں کو بھی حوصلہ دیا کہ آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. یعنی وہ خود بھی تیار ہے اور دوسروں کو بھی حوصلہ دے رہا ہے، شامل کر رہا ہے ساتھ. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ حالات کافی خراب ہو چکے تھے یسوع کے حوالے سے. لوگوں کے ذہنوں میں، یہودیوں کے دلوں میں نفرت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی. 10ویں باب کا مطالعہ میں بتاتا ہے کہ 10ویں باب میں خداوند یسوع مسیح کے جو کلیم تھے وہ یہودیوں کے لیے ماننا ناممکن تھا. وہ یہ مان ہی نہیں سکتے تھے کہ کوئی جو انسان ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے ارد گرد ہمارے جیسا جسم رکھتا ہے، وہ یہ دعوے کر دے کہ میں اور باپ ایک ہیں، باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں. اور اس سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو ایک چرواہے کے طور پر پیش کیا، اور مقدس داؤد جو ہیں وہ چرواہے کو خدا کے کیریکٹر کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں ایک تصویر موجود تھی چرواہے کے حوالے سے کہ یہ خدا کا کیریکٹر ہے. اور 10ویں باب میں پہلے تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو چرواہے کے طور پر پیش کر دیا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، وہ بھی ایک خدا کے کیریکٹر کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا. پھر اس کے بعد اس کی یہ 2 باتوں نے انہیں اس حد تک سخت بنا دیا کہ انہوں نے پتھر اٹھا لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو سنگسار کریں. باتیں تو کافی زیادہ، لیکن 2 باتیں میں سامنے رکھنا چاہتا ہوں. 10ویں باب کی 33ویں آیت میں جب انہوں نے کہا کہ کفر کے سبب سے تجھے سنگسار کرتے ہیں، وہ کفر ہے کیا تھا. 30ویں آیت میں 10ویں باب کی لکھا ہے میں اور باپ ایک ہیں. پھر اس کے بعد 38ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں. تو یہودیوں نے کہا کہ بھئی تمہارے کاموں کی وجہ سے تمہیں سنگسار نہیں کرتے، تم نے کفر بکا ہے، بلاسفیمی ہے کہ تم نے اپنے کو خدا بنایا یا خدا کے برابر بنایا ہے جو ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. انہوں نے اس بات کو سمجھنے سے انکار کیا یا ماننے سے انکار کیا اور یسوع کو مارنا چاہتے، لیکن خداوند یسوع مسیح وہاں چلے گئے. جب واپسی کا سفر باندھتے ہیں، وہیں پر دوبارہ جانا چاہتے ہیں، تو خطرہ تو موجود تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو دوبارہ سے وہ لوگ ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے. اور شاگردوں نے بات چیت بھی اس حوالے سے کی، لیکن توما نے خاص طور پر جس دلیری کا اظہار کیا اس سے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھنا چاہتا ہوں. اس میں دلیری میں ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک مثال کے ساتھ. پہلی جنگ عظیم میں ایک رائٹر کسی ایک توپ خانے کے افسر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم میں ایک توپ خانے کا ایک افسر تھا جس کی ذمہ داری یہ لگا دی گئی
کہ آپ نے غبارے کے ذریعے سے دشمنوں کے علاقے میں جانا ہے اور وہاں سے آگاہ کرنا ہے توپ چلانے والوں کو کہ آپ کا نشانہ ٹھیک لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا. یہ ایک خطرناک عمل تھا جس میں وہ دشمن کے نشانے پر تھا کہ غبارے کے ذریعے سے ان کے سامنے جا رہا ہے اوپر ہوا میں, وہاں سے وہ آگاہ کرے گا, وائرلیس کے ذریعے سے پیغام رسانی کرے گا. اور اس کے حال کو بیان کرتے ہیں رائٹر, وہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ایک بڑی مشکل ٹاسک دی گئی کہ آپ خوفزدہ نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا میں خوفزدہ ضرور تھا, ہر دفعہ جب بھیجا جاتا تھا تو میں خوف میں ہی جاتا تھا کہ اس دفعہ شاید میں واپس نہیں آؤں گا, لیکن مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو دیانتداری سے پورا کرنا ہے, اس لیے میں جاتا تھا. خوف میرے اندر موجود تھا لیکن میری ذمہ داری جو ہے جو میں نے پوری کرنی ہے اس کے لیے میں تیار تھا اور اس کے لیے میں یہ کرتا رہا ہوں. بالکل اسی طرح کا مجھے مقدس توما کا بھی کیریکٹر لگتا ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ایک فطری بات ہے, جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ذہن میں سوال اٹھنا, تجسس آنا, یہ ایک فطری عمل ہے. اسی طرح سے خوف آ جانا یا حالات کا سامنا کرتے ہوئے یہ سوچنا کہ اس میں خطرات ہیں, یہ ایک فطری عمل بھی ہے اور سمجھداری بھی ہے کہ ہم مستقبل کے خطرے کو سمجھ سکیں. لیکن اس کے باوجود توما کا جو کیریکٹر ہے وہ یہ ہے کہ وہ خوف کو یا خطرے کو سمجھتا ہے, حالات کا انہیں پتہ ہے کہ سیناریو کیا ہوگا, وہاں پر مشکلات بہت زیادہ ہوں گی, خداوند یسوع مسیح کو سنسار کرنا چاہتے ہیں, مارنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ تیار ہے, آؤ ہم چلیں, ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. یعنی حالات کو اسے پتہ ہے, سنگینی کا اندازہ ہے. ریفرنس پلیز. ہاں, یوحنا کی انجیل کا 11واں باب اور اس کا 16ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے اپنے ساتھ کے شاگردوں سے کہا آؤ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. یعنی حالات کی سنگینی کا اسے اندازہ ہے کہ ادھر مرنا پڑ سکتا ہے, کہ آؤ ہم اس کے ساتھ چلیں تاکہ ہم بھی چلیں تاکہ اس کے ساتھ مریں. یعنی اسے اندازہ ہے کہ یسوع وہاں مر سکتا ہے, سنگینی کا اندازہ ہے, لیکن وہ تیار ہے یسوع کے ساتھ مرنے کے لیے, یسوع کی خاطر دکھ اٹھانے کے لیے. یعنی خوف کے باوجود بھی, سنگینی کے باوجود, حالات کی سنگینی کو جاننے کے باوجود بھی دلیری کرنا, یہ بڑی خوبصورت مثال ہے. اگر معاملہ یہ ہے کہ اگر یہ یہاں پر مقدس توما حالات کو جاننے کے باوجود دلیری کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یقیناً اس کے دل میں خداوند یسوع مسیح کی تعلیم بھی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح کی باتیں بھی ہوں گی جو اس نے اپنے شاگردوں کو جب کمیشن دیا یا تیار کیا, اختیار دیا کہ جا کر وہ خدمت کریں, منادی کریں خدا کی بادشاہی کی, توبہ کی منادی کریں, بدروحوں پر اختیار دیا. تو اس کے ساتھ ساتھ یسوع نے حالات کے بارے میں بتایا کہ مخالفتیں کیا ہوگی. مقدس متی کی انجیل کا 10واں باب اس کے بارے میں بیان کرتا ہے. مقدس متی کی انجیل کے 10ویں باب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو آج بھی ایمانداروں کے لیے یا خادموں کے لیے ضروری ہیں کہ اس کا دھیان رکھیں. اور توما کی زندگی کی یہ مثال کہ اس نے اپنے شاگردوں کو بھی انکرج کیا اور خود بھی انکرج تھا, تیار تھا دکھ اٹھانے کے لیے, آج کے وقت کے لیے کس طرح سے اہم ہے. یسوع نے جب شاگردوں کو مشن دیا کہ وہ جائیں گے اور جا کر خدمت کریں گے, منادی کریں گے آسمان کی بادشاہی کی. مقدس متی کی انجیل 10واں باب اور اس کی 18ویں آیت, اور تم میرے سبب سے حاکموں اور بادشاہوں کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے تاکہ ان کے اور غیر قوموں کے لیے گواہی ہو, لیکن جب وہ تم کو پکڑوائیں تو فکر نہ کرنا کہ ہم کس طرح کہیں یا کیا کہیں, کیونکہ جو کچھ کہنا ہوگا اسی گھڑی تم کو بتا دیا جائے گا. پھر اس کے بعد 22ویں آیت میں لکھا ہے, میرے نام کے باعث سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے, مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا. پھر اس کے بعد 10ویں باب کی 28ویں آیت میں ایک اور بڑی اہم بات ہے, جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو, بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. یہ باتیں یقیناً مقدس توما کے ذہن میں سب سے پہلے شاید آئیں, یا وہ مینٹلی جب یسوع کے ساتھ رہتا تھا شاگرد کے طور پر شاگردیت کی قیمت کا اندازہ کر چکا تھا. اور کاسٹ آف ڈسائپلشپ جو ہے, شاگردیت کی جو قیمت ہے وہ یہی ہے جس کی تیاری ہمیں مقدس توما کی زندگی میں ملتی ہے, کہ جو یسوع کا شاگرد بننا چاہتا ہے, اور یسوع نے کہا جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے ہر روز اپنی صلیب اٹھائے. یعنی ایمانداروں کو یا خدا کے خادموں کو شاگردیت کی قیمت کا اندازہ ہونا چاہیے, جو یسوع کے پیچھے چلنے, یسوع کی خدمت کرنے
اور اس کی انجیل کی منادی کرنے کے لیے پیش آ سکتی. اور توما کا کردار بڑا خوبصورت اور منفرد ہے کہ وہ تیار تھا, جانتا تھا کہ حالات خطرناک ہیں, لیکن وہ ریڈی تھا, اور نہ صرف خود تیار تھا, دوسروں کو بھی ہمت دیتا ہے کہ آؤ ہم بھی چلیں, دوسروں کو بھی ساتھ میں لاتا ہے, زور دے کر, سٹریس دے کر کہتا ہے کہ آؤ چلیں. اسی طرح سے آج کے ایماندار کو بھی توما کی طرح یسوع کی شاگردیت میں چلتے ہوئے دکھ اٹھانے کے لیے بھی تیار ہونے کی ضرورت ہے. مشکلات مسیحی زندگی کا حصہ ہیں, مشکلات خدمت کا حصہ ہیں, منادی کے لیے مشکلات کے لیے تیار ہونا پڑے گا, شاگردیت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور توما کی طرح ہمیں خود بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی, ایماندار ساتھیوں کو جو آج کل کی مشکل حالات سے گھبراتے ہیں, انہیں بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے. آج کل کے حالات میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک تو یہ کہتے ہیں کہ مسیح میں کوئی مشکل نہیں آئے گی, پراسپیرٹی تھیالوجی, یا اور طرح سے بہت سی خوشخبریاں کہ یسوع میں اگر کوئی چلتا ہے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں آئے گی. ایک تو اس طرح کی تعلیم بھی ہے. یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو گھبرا جاتے ہیں اور چھوڑ جاتے ہیں. ہمیں دونوں طرح کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو جو ایسی تعلیم دے رہے ہیں اسے بھی درست کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع کی تعلیم جو ہے وہ مختلف ہے, کہ جو شاگردیت میں آنا چاہتا ہے اس کو اس کی قیمت دکھوں میں گزرنے کی صورت میں ادا کرنی ہوگی. اور دوسرے جو اس دکھ میں سے گزر رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے, ان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس دکھ میں سے گزرتے ہوئے دلیری کے ساتھ نکل سکیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور یقیناً آپ سب نے ان کے وسیلے سے برکت پائی ہے. ایک ایماندار کو ان تمام مشکلات کے لیے تیار رہنا ہے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پہلے ہی بیان کر دیا کہ جو میرے پیچھے آنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھانے کے لیے تیار رہے. ایمانداروں کو ان دکھوں تکلیفوں میں سے گزرنے کے لیے تیار رہنا ہے تاکہ ہم ہر طرح سے ان تکلیفوں میں سے گزرنے کے لیے تیار ہوں اور آئندہ خدا کی بادشاہت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں. ناظرین, یہاں پہ وقت ہو ایک بریک کا, ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ریورنڈ روبن قمر صاحب ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے. ابھی ہم اور خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے, سیکھیں گے, اور ہمارا ایمان ہے جس طور سے پہلے حصے میں آپ نے بڑی برکت پائی ہے, یہ حصہ بھی آپ کے لیے بڑا بابرکت ہوگا. جانیں گے ہم پروفیسر ایمینول بہادر صاحب سے. سر, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. چونکہ ہم مقدس توما کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں اور بڑی سیر حاصل ابھی تک جو گفتگو ہوئی ہے, اور یقیناً پہلے حصے میں آپ نے اچھی رہنمائی ہمیں دی ہے, سکھایا ہے, اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس طور سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ مقدس توما کے اندر یہ جو تجسس ہے, یعنی سیکھنا اور کچھ پا لینے کی اور کچھ ریسرچ کرنے کی جو حص موجود ہے. یہاں پہ ابھی ہمیں ایک اور حوالہ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 14ویں باب کی 5ویں آیت میں دکھائی دیتا ہے. خداوند یسوع مسیح پریچ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں اپنے آئندہ آنے والے وقت کے تعلق سے, شاگردوں کا اور جو رسولوں کا مقام ہے, ان کی جو فضیلت ہے, فوقیت ہے, اس کے تعلق سے. اور وہاں پر فوراً بیچ میں ایک سوال جنم لیتا ہے مقدس توما کے وسیلے سے, جو 5ویں آیت میں لکھا ہے. توما نے اس سے کہا, اے خداوند, ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا, پھر راہ کس طرح جانے. اور اس سوال کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کا ایک بہت بڑا دعویٰ بھی سامنے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ جس طور سے سوال کیا گیا ہے اسی قدر جواب بھی بڑا زبردست دیا گیا ہے. اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں. پھر دوبارہ آپ کا شکریہ, اور میں معزز سامعین اور سامعات سے درخواست کرتا ہوں کہ عذراء کرم ہم ذرا سارے کام چھوڑ کے تو ذرا ہماتن گوش رہیں, دھیان سے ذرا سنیے جو باتیں کہی جا رہی ہیں. آپ کی نوازش. اب یہ بات جو توما رسول نے 5ویں آیت میں کہی ہے, اے خداوند, ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے, پھر راہ کس طرح جانے. ذرا تھوڑا سا پہلی آیت کو دیکھیے اور پھر اس کے پیچھے 13ویں باب کو دیکھیے, اور اس کا پیچھے بھی تعلق ہے جس کا ابھی
ذکر محترم پادری صاحب نے کیا ہے. ذرا دیکھیے 14ویں باب کی پہلی آیت, تمہارا دل نہ گھبرائے. کیوں یسوع نے کہا؟ کیونکہ پیچھے بار بار یسوع فرما رہے تھے کہ میں یروشلم کو جاتا ہوں اور ابن آدم سردار کاہنوں کے حوالے کیا جائے گا. وہ اسے ماریں گے, وہ اسے ٹھٹھوں میں اڑائیں, وہ اسے قتل کریں گے. بار بار یسوع جی کہہ رہے تھے. اب خداوند یسوع المسیح 13ویں باب میں رسولوں کے پاؤں دھو رہے ہیں. سب کچھ جان کر, تیسری آیت میں لکھا ہے کہ باپ نے, یہ جان کے کہ باپ نے سب کچھ میرے سپرد کر دیا, حوالے کر دیا. 13ویں باب کی تیسری آیت بڑی خاص ہے, سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی ہیں. اور یسوع اٹھا, اور میں باپ سے آیا ہوں, باپ کے پاس جاتا ہوں. اٹھا دسترخوان پر اور اپنا کپڑے اتارے, یعنی اوپر والا جبہ اتار کے رومال لیا ہے, شاگردوں کے پاؤں دھونا شروع کیے. دیکھیے سب کچھ یہ جان کے سب کچھ باپ نے دے دیا ہے. اتھارٹی کس قدر بڑی بات تھی, درجہ کس قدر بڑا بلند. اور پیر دھونے لگا یسوع, اور پاؤں دھوئے. کس قدر کم تر خدمت تھی غلاموں میں پاؤں دھونا. اور پھر اس بات کو جاری رکھتے ہوئے یہ ایک بیانیہ ہے, یسوع کا فیئر ویل ایڈریس ہے. 13واں 14واں 15واں 16واں باب تواتر سے اس پر بات چیت ہو رہی ہے. پھر 13ویں باب ہی میں یسوع کہتے ہیں ایک نیا حکم میں تمہیں دیتا ہوں کہ رکھو آپس میں محبت. کیسے؟ ایک معیار دے دیا, سٹینڈرڈ دے دیا, جیسے میں نے تم سے محبت رکھی. اور لکھا آخر تک وہ ان سے محبت رکھتا رہا, کرتا رہا. جان محبت میں اس نے دے دی ہے. ایسی محبت ہمیں کرنا ہے. یہ کہہ کے یسوع المسیح اسی جگہ پر پاکشاہ کی رسم مقرر کرتے ہوئے ایک اور آنے والے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں کہ تم میں سے ایک مجھے پکڑوائے گا. اب سب حیران ہو گئے, شزدر ہو گئے, کون ہے کون ہے کون ہے. پھر یسوع نے کلیئر کیا, جس کو میں نوالا ڈبو کے دوں وہ مجھے پکڑوائے گا. اب وہ پھر ایک تجسس ہے ان کے اندر اور گھبراہٹ سی ہے, کون پکڑوائے گا یار مالک کو, کون پکڑوائے گا. پھر خداوند یسوع نے ایک اور بات کر دی. جب پطرس نے یہ کہا 36ویں آیت میں, شمعون پطرس نے اس سے کہا اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے تو کہا تھا میں یروشلم کو جاتا ہوں, لیکن اب ایک اور بہت بڑی سچائی یسوع بیان کیا چاہتے تھے. ایک بہت بڑا عقیدہ یسوع دینا چاہتے تھے اسکٹولوجی میں, علم الآخرت میں, کہ میرے مرنے کے بعد کیسا کچھ میں نے کرنا ہے جی اٹھنے کے بعد. اب یہاں پر رسول یسوع سے پوچھتا ہے اے خداوند تو کہاں جاتا ہے؟ یسوع جی نے کہا جہاں میں جاتا ہوں اب تو میرے پیچھے نہیں آ سکتا, لیکن میرے بعد میرے پیچھے آئے گا. رسول کہتا ہے مجھے اگر جان بھی, توما کی طرح اگر جان بھی مجھے دینی پڑی تو میں تیرے لیے کیا کر دوں گا, جان بھی دے دوں گا. لیکن پھر یسوع جی نے ایک اور بات کہی تھی جو ہونے والی تھی کہ آج مرغ کے بانگ دینے سے 3 بار پہلے تو 3 بار میرا انکار کرے گا. ایک کے بارے میں کہا تو مجھے پکڑوائے گا, دوسرے کے بارے میں کہا تو میرا 3 بار پطرس انکار کرے گا. یہ سچویشن تھی, ساری سچویشن, گھبراہٹ, تذبذب, سراسیمگی, ڈائلاگز ہو رہے ہیں, تو کہاں جا رہا ہے, تو کہاں جا رہا ہے. تو یسوع جی کہہ رہے ہیں یہ کچھ ہوگا. پھر 14ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے. اور یہاں پر گریک ٹیکسٹ میں جو لفظ لکھا ہے اصلی متن میں وہاں ہے تمہارا دل سمندر کے طوفانوں جیسا نہ ہو. کیونکہ اس وقت سمندر میں جس طرح طوفان اٹھتے ہیں اس طرح ان کے ذہن میں طوفان اٹھ رہے تھے. انگریزی میں لکھا ہے لیٹ ناٹ یور ہارٹ بی ٹربل, لیکن اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے تمہارے دل میں سمندر جیسے طوفان نہ اٹھیں. اور دل یہ ہے. اس سینیریو, اس پس منظر اور تناظر میں یہ ساری باتیں ہو رہی تھی. تم خدا پر ایمان رکھتے ہو, مجھ پر ایمان رکھو, میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں. اور اس کو گریک ٹیکسٹ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو لفظ لکھا ہے یہ ہاسپس ہے,
हॉस्पिस का मतलब है हॉस्पिटल में जो बंदा ठीक नहीं हो सकता, यूके में, दूसरे बड़े मुल्कों में एक और जगह होती है जहाँ पर मरीज़ को मुंतकिल कर दिया जाता है ताकि आराम से ये यहाँ रहे और दम दे दे। ये लफ्ज़ है आरामगाह। और ये जब यीशु जी कह रहे हैं तो फिर सवाल आ गया है कि ताकि मैं बाप के पास जाता हूँ ताकि जहाँ मैं जाता हूँ आकर मकान आरामगाहें बनाऊंगा, फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब फिर तुमा ने सवाल कर दिया है, तू कहाँ जाता है? विच प्लेस, विच वे, कौन सी जगह तू जा रहा है? ख्याल ये किया जा रहा था मुमकिन है कि यीशु फिर दोबारा गलील में जाएगा और वहाँ पर कुछ हमारे लिए मकान बन जाएंगे और वहाँ पर जाकर हम सुकून और चैन के साथ रहेंगे, क्योंकि यरूशलेम में तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा मुखालफत हो रही है, बहुत ज़्यादा खून रेजी का ख़तरा है। अब ये सिनेरियो है सारा, ये सारा तनाज़र है। और यीशु अल मसीह तू कहाँ जाता है, किस जगह और किस रास्ते से जाएगा? आया तू सामरिया से होके जाएगा जहाँ से कभी यहूदी गुजरता ही नहीं है? क्या तू वहाँ से होके जाएगा? विया कौन सा होगा? कौन सी जगह और रास्ता कौन सा तू इख्तियार करेगा जाने के लिए? हमें ज़रा बता दे। अभी तक वो फिजिकलनेस के पीछे पड़े हुए हैं, अभी तक वो ज़मीन पर सोचे लेके, ज़मीन की सोचे लेके बैठे हुए हैं, अभी तक वो नहीं सोच रहे। अब यीशु अल मसीह ने फरमाया कि मैं बाप के पास जाता हूँ। अब यीशु यहाँ फरमाते हैं उस 6ठी आयत में, यीशु ने उससे कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास। अब इससे ज़्यादा बेहतरीन मुकाशवा यीशु दे ही नहीं सकते थे कि कहाँ जाना है और राह कौन है जिस पर चल के, जिस में हो के तूने जाना है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी है, लेकिन प्लीज़ ज़रा सोचें, राह और हक और ज़िंदगी। असल में अंग्रेज़ी ज़बान में जो यहाँ पर लिखा है वो है कि अल राह अल हक अल ज़िंदगी। फ़क्त मैं राह हूँ, फ़क्त, मैं फ़क्त लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, फ़क्त मैं राह हूँ, फ़क्त मैं हक हूँ, फ़क्त मैं ज़िंदगी हूँ और कोई राह नहीं जिसमें होकर, जिस पर होकर तू आसमानों पर जाएगा। मुझे कहने दीजिए 1 मिनट के लिए, दुबई में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था, बहुत बड़ा सेमिनार, बहुत बड़ा चर्च, बहुत से लोग आए हुए थे और बीबीसी का एक बहुत बड़ा एनालिस्ट आया हुआ था और बिशप साहब भी एक मौजूद थे, साइप्रस के हेड। और ये एनालिस्ट मार्क टुल्ले इसका नाम है, वो कह रहा था कि सारे मज़हब राहें हैं आसमान पर जाने के लिए, सारे मज़हब राहें हैं आसमानों पे जाने के लिए। और इसको वो डिफेंड कर रहा था बार बार, पूरा 1.5 घंटा इसी पे बात हुई। फिर चंद एक लोगों ने और सवाल किए, फिर मैंने हाथ खड़ा किया। कहता है यस कैनन, मैं उर्दू में ही बोलूँगा कि आपका सवाल क्या है? मैंने कहा अगर सारे मज़हब, सारी राहें हैं आसमान पे जाने के लिए, तो यीशु ने क्यों कहा कि आई एम दी वे, फ़क्त राह मैं हूँ, मेरे वसीले के बगैर कोई आसमान पर बाप के पास नहीं जा सकता? क्या हम ये हिस्सा आयत करीमा का जुर्रत कर सकते हैं बाइबल से निकालने की? उसने कहा नो। फिर मैंने कहा इसकी तशरीह से ही करो। और उसने कहा सॉरी कैनन, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। उसमें और कौमों के लोग भी बैठे हुए थे। और फिर उसने कहा शायद ये जो इस वक्त एंकरिंग कर रहा है जिसको हम आम लफ्ज़ों में होस्ट कहते हैं होस्ट एक ही है, वो जिंदा खुदा का बेटा यीशु है जो इस वक्त भी होस्ट है। वाह, जिससे ये खुराक हम पा रहे हैं। तो फिर वो कहता है सॉरी आई कांट, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकता। तो एक ही राह है, यीशु ये कह रहा है, जो आसमान पे मैं जा रहा हूं वहां आरामगाहें बनाऊंगा, आऊंगा वहां तुम्हें लेके जाऊंगा और मेरे वसीले ही तुम आसमानों पर जाओगे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो खुदावंद के खादिम से हमने सीखी हैं और यकीनन ये ईमान की तक़वियत के लिए बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। हम आगे बढ़ेंगे और ख़ास तौर पे हम रूबन कमर साहब से भी जानेंगे। रूबन साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब वो शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए, इसका ज़िक्र हमें मुक़द्दस यूहन्ना
रसूल की मारिफत लिखे गए इंजीली बयान के 20वें बाब की 24वीं आयत से 28वीं आयत तक इसका जिक्र हमें मिलता है। यहाँ पे मुक़द्दस तोमा मौजूद नहीं है। आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि मुक़द्दस तोमा यहाँ पे एक अहम वाक़या है, एक अहम मौका है जहाँ पे उनका होना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन वो वहाँ नहीं है। क्या कुछ खो दिया ना होने की वजह से, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इसका इतलाक़ हमारी ज़िंदगियों पे कैसे होता है? बहुत शुक्रिया पास्टर मनवर साहब। इस सवाल के मुताबिक हम बात करेंगे। थोड़ा सा बाद में मैं मुक़द्दस तोमा के हवाले से भी बताऊंगा कि बाद में जब वो यीशु को उसने देख लिया तो उसके बाद उसकी तब्दीली का थोड़ा सा जिक्र करूंगा, लेकिन हम इस सवाल पर ही रहेंगे और इसके जवाब को देखेंगे। इस सवाल का जो जवाब है वो हमें ख़ास तौर पर पहले वाक़े में से देखना पड़ेगा जब यीशु शागिर्दों पर ज़ाहिर हुआ। फिर उसके बाद तो तोमा पर ज़ाहिर हो गया, जो यूहन्ना के इंजील का 20वां बाब और 24वीं आयत से लेकर 29वीं आयत तक है, जिसमें यीशु की और तोमा की बातचीत है। लेकिन उससे पहले जिस मुलाकात में जब यीशु ज़ाहिर हुआ अपने शागिर्दों पर, जिसमें तोमा मौजूद नहीं था, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील उसका 20वां बाब उसकी 19वीं आयत से लेकर 23वीं आयत तक, ये यीशु की और उन शागिर्दों की बातचीत है जिनमें तोमा मौजूद नहीं था। इसमें जब खुदावंद यीशु मसीह हफ्ते के पहले दिन, उसी दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। इस वक्त तोमा साथ नहीं है, खौफज़दा हैं शागिर्द, डरे हुए थे, क्योंकि यीशु की मौत के बाद जो हालात थे वो नासाज थे शागिर्दों के लिए भी, और उन्हें अपनी जान बचाने की फ़िक्र भी थी, और खौफ के बायस वो इकट्ठे थे कि जगह पर दरवाज़ा बंद किया है। लेकिन यीशु ने आकर उनको कहा, तुम पर सलामती हो। उनकी फ़िक्र को, उनके खौफ को ख़त्म करने का वसीला यीशु के अल्फाज बने। फिर उसके बाद दोबारा से शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हो गए, सलामती मिल गई, इत्मीनान आ गया, तसल्ली आ गई। फिर उसके बाद 21वीं आयत में यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसके बाद एक और जिम्मेदारी यीशु देता है। उस जिम्मेदारी से पहले भी ये इत्मीनान और तसल्ली ज़रूरी थी जो यीशु ने देने जा रहा था। कहा है, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। इससे पहले एक दफ़ा फिर यीशु जानता है कि शागिर्दों की ज़रूरत क्या है। शागिर्दों की ज़रूरत सबसे ज़्यादा ये थी कि जाने से पहले, भेजे जाने से पहले उनको मजबूती मिले, उनको कुव्वत मिले, उनको इत्मीनान मिले कि जो कुछ वो करने जा रहे हैं वो हक पर मबनी है, सच्चाई पर मबनी है, और जो कुछ वो बयान करेंगे लोगों से, उन्होंने अपनी आंखों से उसका सबूत देखा है। इसलिए यीशु ने 2 दफ़ा शागिर्दों पर सलामती भेजी, लेकिन तोमा इसमें मौजूद नहीं था। तोमा उस वक्त तक इस बात से महरूम रहा जो कि पहले शागिर्दों को सलामती की सूरत में बरकत दी जा चुकी थी। उसके बाद 8 रोज़ के बाद तोमा इस सारे दोबारा मुलाकात में आता है, यानी 8 दिन तक वो उसी परेशानी में मुब्तला रहा जो कि उसके जहन में थी कि यीशु जी नहीं उठा। उसके जहन में शक मौजूद था। उसने तो साफ इनकार कर दिया जब उसे बताया गया कि हमने यीशु को देखा है। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है, एंड यू मिस्ड द चांस, कि तुमने उस मौके को मिस कर दिया, खो दिया जब हमने यीशु को देखा है। लेकिन वो यकीन ना कर सका, क्योंकि उस मुलाकात से, उस मौके से महरूम रहा जो उसे मिलना चाहिए था या मिल सकता था। 8 रोज़ के बाद फिर दोबारा उसे ये मौका मिला। 8 दिन का वक्फा आया। ये बड़ा अहम सवाल है या अहम मौका है जब हमें समझना पड़ेगा कि बाज़-औक़ात हम ऐसे मौक़ों को खो देते हैं जब यीशु को हम अपनी ज़िंदगी में पा सकते हैं, यीशु से बरकत पा सकते हैं, यीशु से फजल को पा सकते हैं, निजात को पा सकते हैं, लेकिन मौका खो देते हैं। हमें ख़ास तौर पर अमाल की किताब में एक रोमी गवर्नर का, फिलिक्स का वाक़या मिलता है। फिलिक्स की बातचीत हम देखते हैं कि फिलिक्स जो है वो बातचीत करता है पालूस के साथ, और आखिरकार जब पालूस रसूल उसके सामने बयान कर रहे थे अदालत का, गुनाह का और रास्तबाजी का, ये सबसे पहले उसमें लफ्ज़ आता है रास्तबाजी का, फिर उसके बाद गुनाह और अदालत का। तो फिलिक्स गवर्नर और उसकी बीवी दुरुसला ये बातें सुन रहे थे। तो जब इन बातों का बयान आया
تو دہشت کھا گئے اور کہا تجھے فرصت پا کر پھر بلاؤں گا. انہوں نے وہ موقع کھو دیا جب ان کے لیے موقع تھا کہ وہ راست بازی کو جان سکتے تھے, حقیقی راست بازی کو, اور یسوع کے وسیلے سے پا سکتے تھے, گناہ سے محفوظ ہو سکتے تھے, گناہ کی معافی پا سکتے تھے, اور عدالت کے دن خدا کے حضور میں راست باز ٹھہر سکتے تھے. اسی طرح بعض اوقات ہم بھی موقع کھو دیتے ہیں. مقدس توما نے ایک چانس مس کیا, موقع کھو دیا جس میں وہ سلامتی بھی لے سکتا تھا اور یسوع کو زندہ ہونے کے بعد دیکھ کر تسلی پا سکتا تھا, مضبوط ہو سکتا تھا. اور بعد میں اس کو 8 دن بعد یہ موقع ملا. اس نے ایک موقع کھو دیا, ہم بھی بعض اوقات موقع کھو دیتے ہیں. لیکن بعد کا جو واقعہ میں مختصر ضرور اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بعد میں توما نے کیا کیا جب اس نے یسوع کو پا لیا. ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ جب اس نے یسوع کو دیکھا تو ابھی استاد محترم ایمانویل بہادر صاحب اس کا ذکر کر رہے تھے کہ اس نے اسے لارڈ کہا. یہ ایک شاگردوں میں سے پہلا موقع ہے جس میں توما نے یسوع کو خداوند, مالک, آقا تسلیم کر لیا, خداوند مان لیا. اسے پطرس نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے, مسایہ کہا. خداوند کا ٹائٹل شاگردوں میں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ شاگردوں میں سے مقدس توما نے, ہم تحریری طور پر جو ہم دیکھتے ہیں انجیل مقدس میں, اس میں توما پہلا شاگرد ہے جس نے یسوع کو خداوند کہہ کر پکارا ہے. خداوند, لارڈ, مالک. یعنی یہ خوبصورت تبدیلی اس میں آئی جب اس نے دیکھا ہے. اور یہاں پر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا شک جو تجسس جو سچائی کو پرکھنے میں اور مددگار ہو, اور یسوع کو قبول کرنے کے لیے توما میں ایک بڑی تبدیلی آ گئی. اس میں اس کے ہم متجسس ہونے کی جو سوچ ہے اس کو بھی ہمیں کنڈیم نہیں کرنا چاہیے جس طرح سے ہم کرتے ہیں. ہم نے اسے شکی شاگرد کے طور پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑی دفعہ اس کو نیگیٹو معنوں میں بھی دیکھتے ہیں. لیکن اس کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ وہ تجسس جو سچائی کی تلاش میں ہو اور انسان سچائی کو پالے, وہ بڑا بابرکت تجسس ہے. اور مقدس توما نے ایسا حاصل کیا. اور اس کے بعد میں مختصراً بتانا چاہتا ہوں دیکھنے والوں کے لیے مقدس توما کی خدمت کے بارے میں. ایک کتاب ہے اردو میں, ایس کے داس صاحب نے اس کو لکھا, بشپ بھی ہوئے. انہوں نے یہ کتاب لکھی تاریخ کلیسیہ ہند. اس میں مقدس توما سے آغاز کرتے ہیں, یعنی ہندوستان میں کلیسیہ کا آغاز جو ہے مقدس توما کے وسیلے سے ہوا. مقدس توما پیشے کے اعتبار سے ایک بڑھئی تھے, اور محترم ایس کے داس صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مقدس توما رسول 48 عیسوی میں ہندوستان میں آئے, اور ٹیکسلا میں سب سے پہلا پڑاؤ ان کا ہوا, اور ٹیکسلا میں انہوں نے کلیسیہ کو قائم کیا. اور یہ کلیسیہ جو تھی یہ 515 قبل از مسیح سے شاہ فارس کے کنٹرول میں تھی, لیکن اس کے بعد بدلتے رہے. اور 50 عیسوی میں ایس کے داس صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ کوٹ کرتے ہیں ایک اور تاریخ دان کو کہ 50 عیسوی میں یہاں پر چائنا کی طرف سے حملہ ہوا اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا. اس وقت تک یہاں پر کلیسیہ قائم ہو چکی تھی, لیکن جب انہوں نے یہاں پر مسیحیوں کو مذہب تبدیل کرنے کے لیے کہا تو یہاں سے مسیحی جو ہیں وہ مختلف علاقوں میں ہجرت کر گئے. اور مقدس توما جو ہیں وہ بھی ہندوستان کے جنوبی ہندوستان کے مغربی ساحل پر, وہ لکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کے مغربی ساحل پر ایک شہر مالابار میں چلے گئے. وہاں پر انہوں نے 7 کلیسیاں کو قائم کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے مشرقی ساحل کا رخ کیا. وہاں وہ شہر کا نام لکھتے ہیں کورومنڈل, وہاں پر گئے, وہاں پر کلیسیاں کو قائم کیا. لیکن آخر کار مدراس میں انہیں قتل کر دیا گیا. مدراس میں ایک کٹر ہندو نے انہیں قتل کیا. کہا جاتا ہے کہ یا تو انہیں کلہاڑے سے قتل کیا گیا یا نیزے سے قتل کیا گیا. یہ وہ شخص ہے جو متجسس تھا یسوع پر ایمان لانے کے لیے کہ میں اسے دیکھوں گا پھر اس کے بعد اس پر ایمان لاؤں گا. لیکن جب وہ ایمان لایا تو خوبصورت تبدیلی ہے, کلیسیاں قائم ہوئیں. اور آج بھی مارتھوما چرچ انڈیا میں جو ہے وہ جنوبی ہندوستان میں چرچ, وہاں کے مسیح میں انہیں جانتا ہوں, میں انہیں ملا ہوا ہوں, ان کے کچھ لیڈرز کو ملا ہوں, مذہبی رہنماؤں کو. وہ آج بھی اپنے آپ کو مقدس توما کے وسیلے سے قائم کی گئی کلیسیہ کے طور پر بیان کرتے ہیں اور اس پر شکر گزاری کرتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں. ہاں جی, یہ امریکہ میں بھی مختلف جگہوں پر یہ کلیسیاں چھوٹی تعداد میں ہیں لیکن قائم ہے. اور انڈیا میں مارتھوما چرچ بہت اچھی خدمت کر رہا ہے, جنوبی ہندوستان میں کیرلا کے علاقے میں یہ ہیں.
اور یہ لوگ اس کو مقدس توما کو اپنا بانی قرار دیتے ہیں. بانی تو یسوع مسیح ہے، لیکن یسوع مسیح کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے مقدس توما نے اس کلیسیا کو قائم کیا. خدا کا شکر کرتے ہیں اس کے کردار کے لیے کہ اگرچہ اس نے کچھ چیزیں کھو دیں، لیکن اس کے باوجود جب اس نے یسوع کو دیکھ لیا تو بہت کچھ حاصل کر لیا. اس سے میں دیکھنے والوں کے سامنے ایک چیلنج رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت سے موقع ضائع کیے ہوں گے جب آپ یسوع کو نہیں پا سکے، لیکن یسوع کو پانے کا موقع ہر وقت موجود رہتا ہے. کسی بھی وقت جب آپ کو احساس ہو، روح القدس آپ کو تحریک دے، آپ کو قائلیت دے کہ ہم گناہ کی زندگی میں ہیں، ہم شک کی زندگی میں ہیں، ہم خدا سے دور ہیں، اسی وقت موقع ہے کہ ہم یسوع کے پاس آ جائیں، تاکہ ہم نہ تو موقع کو کھوئیں. یہ موقع ایک دفعہ کھو دیا تو شاید دوبارہ نہ آئے. ہمیں اسی وقت موقع کو دیکھ لینا چاہیے اور پھر مقدس توما کی طرح یسوع کا خادم بن جانا چاہیے. آمین آمین. تھینک یو سو مچ. اگر آپ نے کوئی موقع کھو دیا ہے، گما دیا ہے، تو ابھی بھی آپ کے پاس اپرچونٹی ہے، موقع ہے. خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، اور اسی طور سے آپ اپنی دعائیں درخواست ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی بھی ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب بھی کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.